वजह, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए। हज़रत फातिमा बड़ी निढाल में बैठी हुई थी, नाराज थी, गुस्से में थी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि बेटी वजह क्या, चेहरा बताता है कि नाराज है, गुस्से में है, क्या किस्सा? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बाजान मेरी और अली के आपस में लड़ाई हो गई, आपस में तू मैं हो गई। तो इससे पता चलता है कितना पाकीज़ा रिश्ता क्यों ना हो, कभी कभार लड़ लेते, लड़े बगैर जिंदगी गुजरती नहीं, ये फितरत है। ये तो दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का पाकीज़ा रिश्ता होता है। हज़रत उस्मान को अल्लाह के नबी ने 2 बेटियां दी, उनका रिश्ता पाकीज़ा। हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा को दिया, उनका रिश्ता पाकीज़ा। तो ऐसे पाकीज़ा रिश्तों में तू मैं हो गई बोले तो तुम्हें हमें कौन से खेत के मोली बोलो। तो आम तौर पर ये फितरतन आखिर क्या मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ आकर क्या है बुरा सुलूक करे और लड़ाई की वजह से उस पर जुल्म करे। ये अक्लमंद इंसान नहीं है, बल्कि अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ इसके बावजूद भी अगर आपस में कभी लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई को लाइट ले लेकर अपनी जिंदगी को अगर मकसद बनाकर जिंदगी गुजारेगा तो उसकी जिंदगी बहार रहेगी, उसकी जिंदगी के अंदर बरकत रहेगी। अगर उसने छोटी छोटी बातों पर बीवी से नाराज होकर तलाक दे देगा या कोई और काम कर देगा तो फिर उसकी जिंदगी यानी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि आजकल के लोग रिश्ते इस रिवाज को सही समझे भी नहीं है, जिसकी वजह से आज बातों पर तलाक हो रही है। कोई आकर बोल दिया उसकी बात को मानकर तलाक दे दिया, कोई आकर बोल दिया उसकी बात को मानकर, ऐसा चल रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ऐसा क्या, लड़ाई हो गई क्या? तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को पूछा, अली कहाँ है, जरा तलाश करो। तुम्हें हमें होते तो आजकल के ससुरा सब आते तो क्या करते, आस्तीना चला ले को, पूरे ज्ञान को बुला ले को, ऐसा करदा लगाते बच्ची को ने, ऐसा करदा लगाते बच्ची को, चलो देखेंगे, तोड़ो फोड़ो मारो। तो जमाई के ऊपर हाथ उठा को, उसे जलील कर को, उसे मार को, उसे पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि तुमने जिस बेटी के साथ उसके साथ रिश्ता किया हुआ है, तुमने ऐसी बदतमीजी की तो आगे जाकर रिश्ता जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा अभी तो तुम उसके निगाह से गिर चुके होगे। तो इसलिए सीरत पढ़ेंगे, सहाबा का किरदार पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्तों को कैसे आपस में आकर क्या है आमतौर पर जोड़ा जाता है। यह हमारे नबी ने सिखाया है। रिश्ते तोड़ने वाले खबीस लोग हैं, जैसे कि ख्वाजा बनकर बैठे नहीं आजकल, बात पर 15,000 20,000 डालो, रिश्ते तोड़ डालो। क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग अल्लाह को? अल्लाह को सबसे हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। उस तलाक का आज खिलवाड़ हो रहा है। कोई आदमी मसला लेकर जाए, पैसा होना चाहिए को 20-25 हजार 15,000 20,000 दे डालो, तोड़ दी। ऐसे कितने लोगों की जिंदगियां तबाह किए हुए हैं। क्या इन लोगों वो लोगों की जिंदगियां जो तबाह हुई हैं, क्या दुआ देकर जाएंगे, बद्दुआएं देकर जाएंगे? इनकी जिंदगी तबाह होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, लोग ऐसे लोग हो गए, आज काजी बनना बोले तो पैसे देना, वो पैसों के हिसाब से आकर क्या इन्हें भी, मैं बना हूं भाई 4 लाख 5 लाख खजावत के लिए, इसलिए आकर मैं तोड़ता हूं ज्यादा। जहां जहां जो भी आदमी जो भी मसला लेकर जाता तोड़कर फेंक देना, सुलझाना, आपस में आकर मिलवाना, ये नहीं है। अपने पेट के खातिर दूसरों की जिंदगी को तबाह करने वाले, क्या ये लोग जिंदगी में खुश रहेंगे? खुदा की कसम ये खुश नहीं रहेंगे। जैसे दूसरों की जिंदगियों को तोड़ा है अल्लाह तबारक व तआला, इनकी जिंदगियों को भी तोड़ देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला कि कहाँ है हज़रत अली? तो सहाबा तलाश किए तो क्या देखते हैं, मस्जिद नबवी में आकर सो रहे हैं। कैसे सो रहे हो? ऐसी तरह की, अगर मार्बल गिरबल नहीं थे वो जमाने के अंदर, मट्टी थी, नीचे मट्टी थी, या ज्यादा से ज्यादा खजूर की बोरी अगर नीचे बिछाई जाती थी, और आम तौर पर मट्टी ही ज्यादा रहती थी, तो उस मट्टी पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए थे। इससे पता चला कि मस्जिद के अंदर सोना ये हज़रत अली की सुन्नत है। नाराज हुए तो मस्जिद के अंदर आकर सो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मस्जिद के अंदर मामू साहबा, ये साहबा, वो साहबा, अगर जमात आए बोले तो जमातों को भी अगर नीची निगाह से देखते हैं कि क्या मस्जिद में कहीं कोई न सोते हैं। ऐसा भाई ये हमारा तरीका नहीं है, पिछले हमारे सहाबा का तरीका है। तो मस्जिद के अंदर सो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मस्जिद के अंदर सो रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد، سب سے پہلے والدہ کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دادا جان نے آپ کو پالنا شروع کیا، عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، تو آپ کے دادا جان 2 سال زندہ رہے، 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچاؤں میں حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لے لی اور تقریباً انتقال تک آپ کی کفالت کرتے رہے، آپ کا سپورٹ کرتے رہے، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا۔ تو ان کے جو بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک ہی گھر کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے 9 سال پہلے، آپ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیے ہیں، اس کے 9 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو طالب نے بطور خاص تربیت کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ ہو جاتا نا، تو چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارتے اور اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دیتا، تو پھر مٹنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ایک تو رشتہ داری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چچا کے بیٹے تھے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص توجہ کے مرکز بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مکہ المکرمہ کے اندر۔ تو اس وقت حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آپ نے پیر کے دن اعلان فرمایا، میں منگل کے دن مسلمان ہو گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا کیا کروں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو ابا نے یہی مشورہ دیا کہ محمد جو کہتے ہیں وہی کرو۔ باپ تو ایمان نہیں لائے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن باپ کا مشورہ اپنے بیٹے کے حق میں دیکھیے، محمد جو کہتے ہیں اس کو تم مکمل کرو۔ تو اسی لیے بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی لیے ان کے سلسلے میں، حضرت علی کے سلسلے میں آتا ہے، کبھی انہوں نے کسی پتھر کی پوجا نہیں کی، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، جبکہ وہ وقت ایسا ماحول تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتیں رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بھی کبھی انہوں نے بتوں کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ شرک کیا، نہ کسی پتھر کو پوجا کیا، نہ کسی بت کے نام پر انہوں نے کسی جانور کو ذبح کیا، بلکہ ان کی زندگی بالکل صاف شفاف تھی، بالکل صاف تھی ان کی زندگی۔ جیسے اسلام قبول کر لیے تو ان کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے ایسے بھر دیا کہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کی خاص تربیت کا خیال کرتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو، خاص رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان کے لیے کھانا بنایا، کھانے کا انتظام کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کے لیے کسی اور مقصد کو سمجھانے کے لیے شروع ہوتا ہے تو سامنے والا آدمی سکھ کی باتیں نہیں مانتا، تو میں کہتا بھی بولے وہ ایک کان سے سنتا ایک کان سے چھوڑالتا، وہ کھانا ڈال کو 2 باتیں بولا تو بھی دل سے قبول کر لے کو چل جاتا۔ یہ عام طور پر انسان کی فطرت ہے۔ کسی آدمی کا احسان اس پر آ جائے، کسی آدمی نے اس کو کھانا کھلا دیا، اسی لیے بولتے ہیں نا لوگ، چائے پلا کو کیا تو تجھے مٹا رکھا بھائی نے، کیا تو ناشتہ کھلایا کی، نہیں تو کیا تو کھلایا کی۔ تو کسی آدمی کا کھانا پیٹ میں پڑنے کے بعد اس کی بات بالکل اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو رشتہ داری کے حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھلایا،
ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھلایا. اسی لیے رشتہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کو توڑ دیتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی وہ خسارے میں رہے گا اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں رہے گا. جو رشتے کو جوڑتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برکت کی زندگی گزارے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور بہترین دعوت فرمائی. اس میں خدمت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری خاندان کا ایک فرد ہوں, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, اسی لیے آپ میری بات کو مان لو, مجھے نبی ہونا تسلیم کر لو, ایک اللہ کی عبادت کر لو, تم چھوڑ دو ان تمام بتوں کو, وہ پوجنا چھوڑ دو, تم آ کر کیا ہے ایک اللہ کے سامنے آ کر کیا ہے اپنے سر کو جھکا دو. تو کون کون میری بات سے اتفاق کرتے ہیں, کون کون میری بات کو مانتے ہیں؟ تو آپ کے رشتہ داروں میں سناٹا چھا گیا. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں آپ کا بھائی بھی بننے والا ہوں, آپ کا دوست بھی بننے والا ہوں, بتاؤ آپ کے لیے میں کیا کروں. تو وہ کوئی چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پورے رشتہ داروں میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ کا بھائی بھی ہوں, میں آپ کا دوست بھی ہوں, آپ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں میں اسے مانتا ہوں, آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہوں, آپ جو کچھ حکم کریں گے میں اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی کی طرف, محبت بھری نگاہ سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ. حضرت علی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھ گئے. پھر دوسرے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے اندر اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو میری بات کو مان کر مجھے ساتھ دینے والے, میرے ساتھ دوستی کرنے والے, میرے ساتھ بھائی چارگی اختیار کرنے والے. تو کسی کی آواز نہ اٹھی. تو حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کا دوست بھی بنوں گا, آپ کا بھائی بنوں گا, حکم کرو کیا حکم کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی حضرت علی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو تیسری مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ یہی اعلان فرمایا, تو تیسری مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اب جن رشتہ داروں کے اندر کوئی آدمی آپ کی بات کو ماننے والا نہیں تھا, صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں کھڑے ہو کر لبیک کہا, تو اللہ کے نبی کے دل سے کتنی دعائیں نکلے ہوں گے. اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ, اس کے بعد سے ہی نہیں, بچپن ہی سے جب سے حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو اللہ کے نبی کے حوالے کیا, اس وقت سے اللہ کے نبی کی خاص توجہ, خاص تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد حضرت علی نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں, دن میں, ہر وقت, ہر سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمائے, تو آپ دیکھیے, آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ایک طرف دشمن ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلانیں بنا رہے ہیں, دوسری طرف دشمن کے امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. اس میں سفر میں ساتھ رکھنے کے لیے ایک اپنے دوست کو منتخب فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو امانتیں دشمنوں کی تھی, تمہیں ہمیں رہتے تو کیا کرتے, لوٹ ماری کر لے کے چلے جاتے تھے. کون تو بھی آئی پی ڈالتا بولے تو سب سے پہلے لوگوں کو لوٹتا ہے, اچھا لوٹتا ہے, لوٹ کر آئی پی ایک نیچرل بن گیا ہے, ماردال ایسٹ نکل جاتا. جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا میں عورتوں کو پھنسانا بڑا آسان ہے, عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا, دھوکہ دینا بہت آسان ہے. اس لیے عورتیں جال میں بڑی آسانی سے پڑ جاتی ہیں. وہ کیا کہ اتنے مارا کھانے کے باوجود بھی اگر ان کے زندگی کے اندر ایمان ہوتا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا, یعنی 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا. ایسے کیا کہ پیپراں کر بول کو 100 پیپراں 3000 روپے بنے بولے تو 100 پیپراں دیتی, وہ 100 پیپراں میں تمہیں آ کر نمبراں لکھنا, تمہیں ایک ہفتے کے اندر دے ڈالے بولے تو 5000 روپے تم نہ دیتی. دنیا کے ہوس اور لالچی عورتیں, عورت کے اندر زیادہ مرد کے مقابلے میں لالچی جو ہوتی ہے نا, دنیا کی محبت اور لالچی پن یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو عورتیں کیا کرے, بہت اچھا موقع ہے, سوچنے کہ بھئی ان سے ان کو کیا فائدہ ہے. آپ کو نمبر لکھوا رہے ہیں, وہ نمبر سے جو دے رہا ہے نا ان کو کیا فائدہ. پھر اگر آپ کو کام نکلوانا ہے تو 3000 بننے کی کیا ضرورت تھی. آپ سے کام لینا ہے تو آپ کو 3000 بننے کی کیا ضرورت تھی. تو اب لالچی عورتوں نے کیا کیا,
بہت سارے گئے 3000 بندالے 100 پیپرہ لا کر دن اور رات نماز نہیں روزہ نہیں ذکر نہیں کیا بھی نہیں رات دن بڈھیاں تک بھی اگر اس میں ملوث ہو گئے. نمبرہ لکھنا ہے بولے تو اپنے پوترین سے کی نواز سے کی لکھانا شروع کر ڈالے. اب آج کل میں معلوم ہوا کیا بولے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوٹ لیے 3-3 ہزار روپے, وہ بھی آفر بھی کیسا رکھیں دیکھو. ایک آدمی ایک کو جوائن کرا پڑا تو اسے 1000, 2 کو جوائن کرا تو 2000 ایسا. اب انہوں لیتے سو مفت میں نہیں کیا بھی نہیں 300 یعنی 100 پیپر آ کر زیراج کیا بولے تو 100 روپے ہوتی. گھر کے 3 افراد آ کر ایسا جوائن ہو گئے 300 پیپر 300 روپے میں منہ پہ مار ڈالے 9000 روپے لیے اسے 1000 دے ڈالے باقی اپنا جمع کر کے لاکھوں روپیہ لوٹ کر بھاگ گئے. ایسے محلے کے اندر بھی بہت سارے سامان رکھو تم نہ آ کر یہ اتنا بنو تم نہ آ کر اتنا یہ سامان چٹی اٹھاتی پھر اس کے بعد یہ سامان لگتا بول کر چننا لگا ایسے لاکھوں کروڑ روپے لوٹ کر نکل گئے. ایسے فراڈی لوگ کیا کرتے بولے تو دن ڈالے آنکھوں کو چننا لگا کر چلے جا رہا ہے. اس پہ سب سے زیادہ پھنسنے والی وہی لالچی عورتیں ہیں جو ڈاکرا گروپوں میں بھی رہتے ہیں. ایسے لوگ ایسی عورتیں ڈاکرا گروپوں میں بھی کئی بولے تو ان کو شوہر کماتے سے پیسہ آ کر بساتا نہیں, ہزاروں خواہشات ناجائز خواہشات ان کے پاس رہتے ہیں. اس لیے انہوں کیا کرتی ہیں دیکھتی ادھر ادھر مفت میں کیا تو ملتا ہے گھر, مفت میں ملنے والا دھوکہ چڑھتا ہے. تو اب لوٹ کر چلے گئے, اب واویلو مچانے لگے کہ بھائی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کس سے پوچھتے ہو آپ؟ کیا پولیس کو جا کر پوچھنے سے پولیس کیا اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے؟ تم اپنی عقل کے ماری گئی عورتیں ہو, تم کو اتنا بھی سوچ نہیں ہے کہ یہ نمبرہ لکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. کبھی یہ سوال کرے کہ یہ نمبرہ لکھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ دھوکہ دینے والے الگ الگ چال چل کے لوگوں کو دھوکہ دے کر فرار آئی پی ڈال کر نکل رہے ہیں. لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو کم از ایمان کے نور سے سوچتے کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے لاکھوں روپے لوٹ کر وہ کمپنی کا نہ رجسٹر, وہ کمپنی کا نام بھی دیکھو, مفت میں 100 پیپر بانٹ کر رجسٹر بھی نہیں کیا بھی نہیں, چپکے کون کی 10 عورتوں کو خرید لے کر آپ کو باہر بول ڈالے بولے تو ان کو مان لیے. ایسے جی ایمان کے لٹیرے بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے چاہے وہ محرم کو رکھ کر ڈاکہ ڈالے ہو. دیکھیں نہیں یہاں چھوٹا محرم جو گلیوں کے اندر ننگے ناچ گانے کی طرح گدھے ناچے سر کا ناچ کر پورے محلے کو پریشان کرے ہیں. پورے محلے کے اندر ڈول باجے بجا کر ناچ کر پوری رات بوڑھوں کی نیندوں کو حرام کرے ہیں, بچوں کی نیندوں کو حرام کرے ہیں. اور اس کے پیچھے جانے والے وہی خبیث عورتیں ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. اور محلے کے اندر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, بولنے والا نہیں. کیا ایک محلے کے 100 آدمی کھڑے ہو کے بولتے ان کی مجال ہے کیا آگے جا کر یہ کام کرے؟ کھڑنے کے لیے تیار نہیں, ہم نہ کئی کو کر کو بول ڈالے. جس کی وجہ سے وہ بدعت ایسے شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کو جیسے مورتیوں کو جیسے غیر لوگ آ کر وہ مورتیاں سجا کر جیسے یہ کرتے ہیں ویسے سجا کر پورے محلے کے اندر پورے تماشائی بنے ہوئے. تو میرے بھائیوں اس لیے آپ اندازہ لگاؤ انسان کے پاس سب سے اہمیت کرنے والی چیز ایمانداری اور انصاف ہوتی ہے. وہ ایمانداری دل سے نکل گئی, برا چلتا ہے تو دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے, غلط کام چل رہا ہے دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے, تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ارے زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے, آپ کو ہاتھ اٹھا کر مار توڑ کر کو بول دیں, کم از کم زبان سے بولنے کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اب ایسے لٹیرے قسم کے لوگ لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر لوگوں کو چننا لگا کر چلے جاتے ہیں. آج کے زمانے کی دھوکہ کھانے والے, دھوکہ دینے والے بھی مسلمان, دھوکہ کھانے والے بھی مسلمان. ایسا نہیں کہ دھوکہ دینے والا کوئی غیر ہے, دھوکہ دینے والا بھی مسلمان ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اللہ کی فہرست میں مسلمان ہے کہ نہیں کہ معلوم نہیں. دھوکہ کھانے والے بھی مسلمان ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دیکھیے. آپ جب مکے سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور مدینے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور امانتیں دشمنوں کی آپ کے پاس رہی تھی, پورے مکے کے لوگ آپ کو سچا امانت دار, آپ کو خائن اور دھوکے باز نہیں سمجھتے تھے. ادھر آپ کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, آپ کے جان کو خطرہ تھا, آپ کے جان کو لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف امانتیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام کرتے کہ چلو بھائی ان کی امانتوں کو لے کر نکل جائیں تو پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی. آپ نے سچ ہرگز, نبی ایسا ہرگز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی بے گناہ ہوتے ہیں. اس لیے امت چاہے پوری دشمن ہو جائے, نبی اپنی امانت داری, انصاف, حق گوئی اور انسانیت کے پے کر یہ اپنی پوری صفات کے ساتھ, چاہے وہ دشمن بھی ان کے مقابل میں آ جائے تو ان کی امانت بھی رہے, تو نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی امانت کو واپس کرے. اس لیے ہمارے نبی سب کے لیے آئیڈیل ہیں, سب کے لیے نمونہ ہیں.
اگر تم کسی کو دھوکہ دینا چاہتے تو یہ سوچ لو کہ میرے نبی نے کبھی ایسا کیا ہے. جب اللہ کے نبی کے سامنے مجھے حاضر کیا جائے گا تو میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے ان کی امانتیں میرے پاس تھی, میں نے آ کر کیا ان کو ہاتھ نہیں لگا بلکہ ان کو واپس لوٹا کر ہی نکل آیا, تم نے کیوں دھوکہ دیا, کیوں فراڈ کیا تم نے؟ تو پھر ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانتوں کو واپس کرنے کے لیے جس شخص کا انتخاب فرمایا, چنا, وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس سے اندازہ لگاؤ ان کا ایمان کیا ہوگا. امانت داری میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کر دیے تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلوایا, کہا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں, آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ نہیں بولے یہ بات, کچھ ہونے والا نہیں بولے, آپ سو جاؤ, صبح سویرے ان کی امانتیں واپس لوٹا دو اور تم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ جاؤ. تو حضرت علی کو یہ بات سے اندازہ ہو گیا مجھے کوئی ایک خراش بھی آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹا کر آ جاؤ, بولے تو میری جان سے بول کر آرام سے سو گئے. باہر اگر تلوار لے کو کھڑے ہیں سب بھی, تمہیں ہمیں ہوتے بولے کب با کو حملہ کرتا کی نہیں, کب کیا کرتا کی, رات میں نیند نہیں. حضرت علی وہ رات آرام سے سوئے. صبح اٹھے, جب دشمن اندر گھسا اور تلوار نکال کر ذرا برشک نکالے تو حضرت علی موجود ہیں, اپنی تلواروں کو روک لیا اور کہا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے. تو حضرت علی نے جن کی امانتیں تھیں ان کی امانتوں کو واپس لوٹا کر یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت داری میں بڑے, یعنی اللہ کے نبی نے جو منصب ان کو سونپا تھا وہ منصب بڑا ہی منصب تھا, جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس واقعے سے ابھر کر آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چھوٹی صاحبزادی ہیں, آپ کی چھوٹی بیٹی ہے, حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے 3 صحابہ آفر کر چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رشتہ مانگا تھا, حضرت عمر نے بھی رشتہ مانگا تھا, حضرت عثمان نے بھی رشتہ مانگا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے رشتوں کے بجائے حضرت علی کا انتخاب فرمایا. حضرت علی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوایا, اور آپ کا نکاح اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی فضیلت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. تفصیل انشاءاللہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, نکاح کیسا ہوا تھا, نکاح کے ٹائم پہ کیا کیا مسائل تھے, میں نے اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں واقعات ہیں, میں آپ کے سامنے مختصر طور پر جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک لقب دیا تھا, ابو التراب. ان کا نام, ان کا لقب تھا ابو التراب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوئی ابو التراب کر کے پکارتا تھا حضرت علی بڑی خوش ہو جاتے تھے, بڑا ہی خوش ہو جاتے تھے. تو ابو التراب کئی کو رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو التراب کا معنی مٹی والا. عربی کے اندر ابو کا لفظ آ کر 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک والا. مثال کے طور پر ابو ہریرہ ہے, یہ ابو ہریرہ بلی کا باپ کرو, بلک جنے بے خوفا کیا کریں ترجمہ کریں, بلی کا باپ نہیں, بلی والا ابو ہریرہ. اسی طریقے سے ابو التراب مٹی کا باپ نہیں, مٹی والا. اسی لیے عربی کے اندر ایسے گرامرز ہوتے ہیں جن گرامرز کو پڑھنے کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو التراب کا لقب حضرت علی کو دیا. تو اس کے پیچھے کیا تھی وجہ؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے. حضرت فاطمہ بڑی نڈھال میں بیٹھی ہوئی تھی, ناراض تھی, غصے میں تھی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بیٹی وجہ کیا, چہرہ بتاتا ہے کہ ناراض ہے, غصے میں ہے, کیا قصہ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان میری اور علی کے آپس میں لڑائی ہو گئی, آپس میں تو میں ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا پاکیزہ رشتہ کیوں نہ ہو, کبھی کبھار لڑ لیتے, لڑے بغیر زندگی گزرتی نہیں, یہ فطرت ہے. یہ تو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی, ان کا رشتہ پاکیزہ. حضرت علی کو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دیا, ان کا رشتہ پاکیزہ. تو ایسے پاکیزہ رشتوں میں تو میں ہو گئی بولے تو تمہیں ہمیں کون سے کھیت کے مولی بولو. تو عام طور پر یہ فطرتاً آخر کیا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن عقل مند انسان وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ آ کر کیا ہے برا سلوک کرے اور لڑائی کی وجہ سے اس پر ظلم کرے، یہ عقل مند انسان نہیں ہے، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے باوجود بھی اگر آپس میں کبھی لڑائی ہو جائے تو وہ لڑائی کو لائٹ لے کر اپنی زندگی کو اگر مقصد بنا کر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی بہار رہے گی، اس کی زندگی کے اندر برکت رہے گی۔ اگر اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی سے ناراض ہو کر طلاق دے دے گا یا کوئی اور کام کر دے گا تو پھر اس کی زندگی یعنی برباد ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج کل کے لوگ رشتہ ازدواج کو صحیح سمجھے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج باتوں پر طلاق ہو رہی ہے۔ کوئی آ کر بول دیا اس کی بات کو مان کر طلاق دے دیا، کوئی آ کر بول دیا اس کی بات کو مان کر، ایسا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایسا کیا لڑائی ہو گئی کیا؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پوچھا علی کہاں ہے ذرا تلاش کرو۔ تمہیں ہمیں ہوتے تو آج کل کے سسراں سب ہوتے تو کیا کرتے؟ آستینہ چلا لے کو، پورے گیان کو بلا لے کو، ایسا کردہ لگاتے بچی کو نے، ایسا کردہ لگاتے بچی کو، چلو دیکھیں گے، توڑو پھوڑو مارو، تو جمائی کے اوپر ہاتھ اٹھا کو، اسے ذلیل کر کو، اسے مار کو، اسے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تم نے جس بیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ کیا ہوا ہے، تم نے ایسی بدتمیزی کی تو آگے جا کر رشتہ جڑے گا، اگر جڑے گا ابھی تو تم اس کے نگاہ سے گر چکے ہوگے۔ تو اس لیے سیرت پڑھیں گے، صحابہ کا کردار پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے، رشتوں کو کیسے آپس میں آ کر کیا ہے عام طور پر جوڑا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ رشتے توڑنے والے خبیث لوگ ہیں، جیسے کہ خواجہ بن کر بیٹھے نہیں آج کل، بات پر 15,000 20,000 ڈالو، رشتے توڑ ڈالو۔ کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ اللہ کو؟ اللہ کو سب سے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس طلاق کا آج کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی مسئلہ لے کر جائے، پیسہ ہونا چاہیے کو 20-25,000 15,000 20,000 دے ڈالو، توڑ ڈال دی۔ ایسے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا ان وہ لوگوں کی زندگیاں جو تباہ ہوئی ہیں کیا دعا دے کر جائیں گے؟ بددعائیں دے کر جائیں گے، ان کی زندگی تباہ ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لوگ ایسے لوگ ہو گئے، قاضی بننا بولے تو پیسے دینا، وہ پیسوں کے حساب سے آ کر کے انہیں بھی میں بنا ہوں بھائی 4 لاکھ 5 لاکھ قضاوت کے لیے، اس لیے آ کر میں توڑتا ہوں زیادہ۔ جہاں جو بھی آدمی جو بھی مسئلہ لے کر جاتا توڑ کر پھینک دینا، سلجھانا، آپس میں آ کر ملوانا، یہ نہیں ہے۔ اپنے پیٹ کے خاطر دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنے والے، کیا یہ لوگ زندگی میں خوش رہیں گے؟ خدا کی قسم یہ خوش نہیں رہیں گے۔ جیسے دوسروں کی زندگیوں کو توڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی زندگیوں کو بھی توڑ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ کہاں ہے حضرت علی؟ تو صحابہ تلاش کیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی میں آ کر سو رہے ہیں۔ کیسے سو رہے ہوں؟ ایسی طرح کہ اگر ماربل گربل نہیں تھے وہ زمانے کے اندر، مٹی تھی، نیچے مٹی تھی، یا زیادہ سے زیادہ کھجور کی بوری اگر نیچے بچھائی جاتی تھی، اور عام طور پر مٹی ہی زیادہ رہتی تھی، تو اس مٹی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ مسجد کے اندر سونا یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ ناراض ہوئے تو مسجد کے اندر آ کر سو گئے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسجد کے اندر ماموں صاحبہ، یہ صاحبہ وہ صاحبہ، اگر جماعت آئیں بولے تو جماعتوں کو بھی اگر نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا مسجد میں کہیں کوئی سوتے ہیں سر؟ بھائی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، پچھلے ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو مسجد کے اندر سو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مسجد کے اندر سو رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے، اور یہ سارا مٹی لگی ہوئی تھی، حضرت علی کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس مٹی پر ایسا ہاتھ مارا، جھٹکا، کہا اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فوراً اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ لیا، یہ تک نہیں پوچھے کیا وجہ سے لڑی ہوئی تمہاری، کیا ہوا جی آپس میں کہیں کو ناراض ہو گئے، یہ تک نہیں پوچھے۔ ہاتھ پکڑا، سیدھا لے کر گئے اپنے بیٹی کے گھر، دونوں میں آپس میں صلح کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا خوشی کے مارے۔ تو یہ زندگی ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت علی کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی والے آستینہ چڑھیں گے تمہاری بچی کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ آپ اگر سلجھانے کے معاملے کو اس وقت نہ تم اپنی بیٹی کے سپورٹ میں آنا ہے، نہ اپنے جمائی کے سپورٹ میں آنا ہے۔ کس طرح بھی سپورٹ کرے گے تو تمہاری زندگی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے نیوٹرل ہو کر آپس میں ملانے کی کوشش کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ نیوٹرل نہیں ہوں گے، سپورٹ تمہاری بچی کا کرے یا داماد کا بھی کرے، یا داماد والے لوگ اگر اپنے بچے کا سپورٹ کرے اور بہو کا مخالفت کرے، وہاں پر نفرتیں اور دشمنیاں ہی پھیلیں گی، آپس میں صلح ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد سے لے کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا ابو تراب، یہ اللہ کے حضرت علی اتنا پسند فرماتے تھے، کوئی علی کہتا تو علی پر اتنا خوشی کا اظہار نہیں فرماتے، کوئی ابو تراب کہتا تو حضرت علی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو وہ لقب دیا ہے۔ بہادر کیسے؟ ایسے بہادر کہ جن کو شیر کا لقب ملا ہے، شیر کہا جاتا ہے، حیدر جو ان کا ایک لقب ہے، حیدر یعنی شیر کا لقب ان کو دیا گیا ہے، ایسے بہادر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے لمبے بھی نہیں تھے، اتنے بھی پست قد، درمیانہ پن، یہ مونڈے چوڑے، اور اتنے سوکھے نہیں تھے، اتنے موٹے نہیں تھے، درمیانہ پن، بڑی بڑی آنکھ والے، اور سر کے اوپر بال اتنے زیادہ نہیں تھے بلکہ آپ کی داڑھی بالکل گھنی تھی، اور آپ بڑے خوبصورت چہرہ رکھتے تھے، آپ کا رنگ بڑا خوبصورت رہتا تھا، گندمی نما رنگ، یعنی جیسے گیہوں کلر بولتے نہیں ویسا آخر کلر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑے سخی تھے، اور علم کا دروازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم حضرت علی نے حاصل کیا ہے کہ اسی لیے بڑے بڑے فیصلے صحابہ حضرت علی کو جا کر پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی فیصلہ دینے میں بھی بڑے ماہر تھے، اور لڑائی میں بھی، جنگ میں بھی ایسے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ یہ یہودی جو تھے نا مدینہ منورہ کے اندر، ان کا پڑاؤ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر کر دیا، چل جاؤ تم یہاں سے۔ مدینے کے باہر 60 کلومیٹر کے دور پر خیبر ایک جگہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے گاؤں بسایا، بسانے کے بعد وہاں سے بھی وہ شرارت کرنا شروع کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تقریباً 2-3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کو گھیر لیا تھا، اور وہ زمانے کے قلعے آپ دیکھے ہوں گے، لال قلعہ، یہ سب جو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے دروازے ہوتے ہیں، اور باہر اگر بہت بڑا گڑھا ہوتا ہے، کوئی اندر آ نہیں سکتا، بہت بڑے بڑے دروازے لگاتے ہیں، اندر داخل ہونا بولے تو وہ دروازے کو توڑنا یا دروازہ نکلے تو اندر آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپس میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں کے اندر مرحب نامی یہودی ایسا خطرناک پہلوان تھا کہ جس نے ایک مرتبہ کھڑا بولے تو کئی آدمیوں کو ختم کر دیا، ایسا خطرناک، اور بڑے فخر سے آ کر جنگ کے اندر اترا، میں وہ مرحب ہوں جو خیبر جس کو یاد رکھتا ہے، میں اسی تلوار ہوں کہ میری تلوار جس پر چلتی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایسا تکبر کے نعرے لگا کر آگے بڑھا۔ ایک صحابی تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مقابل میں اترے، انہوں نے بھی بہترین اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ آپس میں جیسے جنگ شروع ہوئی تو مرحب نامی نے، وہ یہودی نے حضرت عامر کے ڈھال پر ایسا وار، جو ڈھال ہوتی ہے اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی تلوار اس کی ڈھال کے اندر ایسا چپ گئی، تو حضرت عامر نیچے جھک گئے، اپنی تلوار نکالتے وقت گردن پر وہ تلوار لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگ وہاں تماشائی بنے ہوئے تھے، پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عامر یعنی جہنمی ہے، ایسے نعرے لگائے، خودکشی کر لیے، ایسا ویسا بول کر، حالانکہ غلطی سے وہ تلوار لگ گئی تھی۔ تو وہ خوش ہو کر مرحب نے کہا کہ دیکھا میرے تلوار کے نیچے جو بھی آئے گا ایسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ تو یہ ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ کے اللہ کے نبی کے سامنے رپورٹ پیش کرنے کے لیے گئے، یا رسول اللہ اس طرح مرحب نے حضرت عامر کو اس طرح کیا ہے، حضرت عامر غلطی سے ان کی تلوار سے خود شہید ہو گئے ہیں، لوگ ان کو فلاں فلاں کہتے، تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ عامر کے لیے دگنا اجر ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دگنا اجر ہے، وہ پکے جنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحب پہلوان جو بڑا گندا آدمی تھا، اس کے مقابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ اس کا کام تمام کرو۔ تو اس وقت حضرت علی کے جملے یہ تھے، تو مرحب خیبر جس کو جانتا ہے تو کہتا ہے نا، میں علی ہوں، میں حیدر ہوں، میں جس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ گھر بڑا ہی معزز گھرانہ ہے، اور میری تلوار کے نیچے جو بھی آئے گا وہ آ کر زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اس جملے کو بولتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے مقابلہ کرے تو ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیے، ایک ہی وار تھی۔ تو
تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اور بھی بہت سارے فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں حضرت علی کی فضیلت میں. اس لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اس میں 4 خلفائے راشدین ہیں جسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 خلفائے راشدین کو پوری دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا یعنی ان 4 کی نہیں بلکہ پورے صحابہ کی عظمت، پوری صحابہ کے ساتھ عزت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے صحابہ ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل، بہادری ہو، سچائی ہو اور انصاف پسندی کیوں نہ ہو، ہر چیز میں ہمارے صحابہ ہمارے لیے نمونے ہیں. یہ سب اللہ کے نبی اسی لیے فرمائیں کہ یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں سارے صحابہ. جو بھی ان ستاروں کے پیچھے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت علی کا نام رکھ کر شیعہ نے اتنا گندا، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ سناؤں گا کہ حضرت علی کو شہید کرنے میں کون لوگ تھے اور کیا کیا خطرناک پلان بنا کر مسلمانوں میں آپس میں لڑوائے. اور حضرت علی اس وقت جرت مندانہ انداز سے کیسے حضرت علی نے آ کر کیا ہے اس وقت منصب کو سنبھالا. تو یہ بہت زبردست باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. یہ چند باتیں رہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھنا سنت پڑھنا.